अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बहनों, क्या हाल है आप सब के? अल्लाह ताला हमें सेहत, सलामती और ईमान के साथ दुनिया में रखे और ईमान के साथ इस दुनिया से उठा ले और हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो और अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई जन्नतुल फिरदौस में हम सबको जमा फरमा दे। और हमारे इस दौरा कुरान को, जिसका आज 5वां पारा हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, हमारे हक़ में हुज्जत बना दे और हमें दुनिया आखिरत में इसका बेहतरीन अजर और सवाब अता फ़रमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये अब मैं आज थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि कल जो पारा था हमारा, पारा नंबर 4, वो मुकम्मल नहीं हो सका था। 2 आयात रह गई थी लेकिन टाइम पूरा हो गया था, तो वो 2 आयात से आज हम शुरू करते हैं। फिर साथ ही इंशाल्लाह हमारा 5वां पारा शुरू हो जाएगा, वल मोहसिनात। और ये जो 2 आयात रह गई थी, ये आयत नंबर 22 और 23 हैं। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 23 से शुरू कर रहे हैं। वला तनकिहु मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफ इन्नहु कान फाहिशतम व मक्ता व साअ सबीला। आयत नंबर 23 सूरह निसा की और चौथे पारे के आखिरी 2 आयात। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों, उनसे हरगिज़ निकाह ना करो, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। दर हकीकत ये एक बेहयाई का फ़ेल है, नापसंदीदा है और बुरा चलन है। इसकी तफसीर देखते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिस बात से मना फरमाया है और से इंतहाई नापसंद फरमाया है, तो उसके मुतल्लिक़ क्या है कि ज़माना जाहिलियत में जिसने सौतेली माँ से निकाह कर लिया था, निकाह कर लिया था और उस हुक्म के आने के बाद भी उसे ज़ौजियत में रख सकता है। बल्कि मतलब ये है कि पहले जिस तरह के निकाह किए गए थे, इनसे पैदा होने वाली औलाद अब ये हुक्म आने के बाद हरामी करार ना पाएगी और अपने बच्चों के माल में उनका हक़ वरासत साक़त ना हो जाएगा। और इस्लामी कानून में ये फ़ेल फ़ौजदारी जुर्म और काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस है, यानी पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ और भतीजियाँ, भांजियाँ, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, और तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई है, उन बीवियों की लड़कियाँ जिनसे तुम्हारा ताल्लुक़ ज़नोशो हो चुका हो। इसकी तफसीर देखते हैं कि माँ का इतलाक़ सगी और सौतेली दोनों किस्म की माँओं पर होता है, इसलिए दोनों हराम हैं। नीज़ ही इसी हुक्म में बाप की माँ और माँ की माँ भी शामिल हैं। बेटी के हुक्म में पोती और नवासी भी शामिल हैं। सगी बहन और माँ शरीक बहन और बाप शरीक बहन तीनों इस हुक्म में यकसां हैं, यानी तीनों हराम की गई हैं, उनसे निकाह हराम है। फिर बात आती है भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो। इन सब रिश्तों में भी सगे और सौतेले के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। और इस अमर पर उम्मत में इत्तफ़ाक़ है कि एक लड़के या लड़की ने जिस औरत का दूध पिया हो, उसके लिए वो औरत माँ के हुक्म में और उसका शौहर बाप के हुक्म में है। और तमाम वो रिश्ते जो हकीकी माँ और बाप के ताल्लुक़ से हराम होते हैं, वो रज़ाई माँ और बाप के ताल्लुक़ से भी हराम हो जाते हैं। इस बच्चे के लिए रज़ाई माँ का सिर्फ वही बच्चा हराम नहीं है जिसके साथ उसने दूध पिया, बल्कि उसकी सारी औलाद उसके सगे भाई बहनों की तरह है और उनके बच्चे उसके लिए सगे भांजों भतीजों की तरह हैं। ऐसे लड़की का हराम होना इस शर्त पर मौकूफ़ नहीं है कि उसने सौतेले बाप के घर में परवरिश पाई हो। उम्मत के फुक़हा का इस बात पर तकरीबन इजमा है कि सौतेली बेटी आदमी पर बहरहाल हराम है, हाँ उसने सौतेले बाप के घर में परवरिश पाई हो या ना पाई हो। और बेटे की तरह पोते और नवासे की बीवी भी दादा और नाना पर हराम है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اس معاملے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بہرحال حرام ہے، جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا۔ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ یعنی یہاں پہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت ہمارا پارہ نمبر 5 شروع ہو گیا۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں احسان 4 معنوں میں مستعمل ہوا ہے: شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام۔ اس اعتبار سے محسنات کے 4 مطلب ہیں: شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ گئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ یعنی جن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، بشرطے کہ 4 چیزیں اس میں ہوں۔ اول یہ کہ طلب کرو، یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو۔ دوسری یہ کہ مال یعنی مہر ادا کرنا قبول کرو۔ تیسری یہ کہ ان کو شادی کی قید میں لانا مقصود ہو، صرف شہوت رانی کی غرض نہ ہو۔ اور چوتھی یہ کہ چھپی یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یہ 4 شرطیں اس آیت سے پتہ چل رہی ہیں۔ یہ جو آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، تو اس کے لیے پتہ چل رہا ہے تفسیر سے کہ یہ اس امر کی تاکید ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح شرعی کے ذریعے سے تعلق قائم کر چکے ہو انہیں ان کا مہر مقرر کردہ مہر ضرور ادا کرو۔ جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقہ سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ یعنی محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے۔ لونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں تو اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
یعنی لونڈیوں کو 100 کی بجائے نصف یعنی 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی، اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہوگی۔ یعنی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگر ایسا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں اسے فراہم کی ہیں، انہی میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت بھی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ باطل طریقوں سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جو خلاف حق اور شرعن اور اخلاقاً ناجائز ہوں۔ آپس کی رضامندی سے مراد آزادانہ اور جانی بوجھی رضامندی ہے، کسی دباؤ یا دھوکے یا فریب پر مبنی رضامندی کا نام رضامندی نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہ جو یہاں پہ حکم آیا اللہ کا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے جو گناہ کبیرہ ہے، اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے، یعنی گناہ کا ارتکاب کرنا بھی ہلاکت کا باعث ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی، کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کیا۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ہم نے ہر اس طبقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ جو موالی مولا کی جمع ہے جس کے معنی ہے دوست، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی، لیکن یہاں اس سے مراد ورثاء ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر مرد عورت جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے اس کے وارث کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہاں پہ اس آیت میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجہیں جو بیان کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ مردانہ قوت و دماغی صلاحیت جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہیں جن کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے کہ وہ کما کر لاتے ہیں اور اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جنہیں اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے، عورت کو معاشی جمیلوں سے دور رکھا ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو۔ یہ نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے واعظ و نصیحت کا نمبر ہے، دوسرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علیحدگی ہے جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے، لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسے کہ جاہل لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔
پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خام خان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کے درمیان کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ گھر کے اندر ذکر کیے گئے تینوں طریقے اگر مؤثر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے، اور اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کرنے والے اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً ان کی کوشش کامیاب ہوگی، یعنی ان کی اصلاح کی کوشش۔ تاہم ناکامی کی صورت میں تفریق جو ہے وہ کر دی جائے گی دونوں زوجین کے درمیان، ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ فخر، غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا۔ متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ یہاں پہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور۔ پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی انسان کو ہلا دینے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم جو تھا وہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، یعنی نماز میں آدمی کو اتنا ہوش رہنا چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کیا چیز اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو لیکن مکمل طریقے سے وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر سکے۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، یعنی اس سے مراد یہ ہے وہ نجاست جو مباشرت سے یا خواب میں مادہ خارج ہونے سے لاحق ہوتی ہے۔
فقہا اور مفسرین میں سے ایک گروہ نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھا کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جانا چاہیے الا یہ کہ کسی کام کے لیے مسجد میں سے گزرنا ہو، اور دوسرا گروہ اس سے سفر مراد لیتا ہے، یعنی اگر آدمی حالت سفر میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لے اور منہ پر بھی پھیر لے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی مزید وضاحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و اسینا اور اسما غیر مسمعن اور رائنا۔ تو یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم نے سنا کہ ساتھ ہی کہہ دیتے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، یعنی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے۔ یہ بہت ہی بڑی جسارت ہے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق کہتے تھے، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطعنا اور اسما اور انظرنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی، اس لیے کام ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں تمہیں سخت سزا دے سکتا ہے، اور یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دے دیں گے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ سے کوئی روک ہی سکتا ہے۔ یعنی اللہ پاک جس گناہ کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک ظلم عظیم ہے اور حدیث میں سے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹے افترا گڑنے سے باز نہیں آتے، اور ان کے صریحاً یعنی کھلم کھلا گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی، یعنی یہود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، مثلاً یہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تزکیہ کا اختیار بھی اللہ کو ہے اور اس کا علم بھی اسی کو ہے، یعنی تم اپنے پاکیزگی کے دعوے نہ کرو۔ اور یعنی ان کی یہ حرکت اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرنے کا جو ہے، اور ان کے یہ جھوٹ اور جھوٹے جو ہیں افطرا ان کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کی شان نزول کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف، توصیف، خصوصاً تزکیہ نفس کا دعویٰ کرنا صحیح اور جائز نہیں ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو زیادہ صحیح راستے پر یہی لوگ ہیں۔ جبت کے اصلی معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو
کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور مہورت اور تمام ایسی وہمی و خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور طاغوت یعنی جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے تھے۔ طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں۔ دراصل معبودان باطل کی پرستش شیطان ہی کی پیروی ہے، اسی لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ یہاں پہ بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں سے مراد یہ ہے کہ اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹھلی کا شگاف ہی پور ہو جاتا ہے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ یہ جواب بنی اسرائیل کی حاسدانہ باتوں کا دیا جا رہا ہے۔ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آخر جلتے کس بات پر ہو؟ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے دنیا کی امامت کا جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ آل ابراہیم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کریں۔ یہ کتاب اور حکمت پہلے اللہ نے تمہارے پاس بھیجی تھی، مگر تمہاری اپنی نالائکی تھی کہ تم اس سے منہ موڑ گئے۔ اب وہی چیز اللہ نے بنی اسماعیل کو دی ہے، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ یعنی جہنم میں اہل کتاب کے منکرین ہی نہیں جائیں گے بلکہ دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے۔ اور یہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ کھالوں کہ یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی، یہ روایات میں آتا ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیا ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط یعنی اپنے زوال کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ شخصی قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے، کھلی ہٹ درمی برت جاتے تھے، انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں ذرا بھی دریغ نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں بے انصاف نہ بن جانا، ہاں کسی سے دوستی اور دشمنی، بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو، اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ یعنی پہلا پوائنٹ ہے۔
اس میں حسب ذیل 4 اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں، یعنی اسلامی نظام میں اصل مطاع یعنی جس کی اطاعت کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ تیسرا جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اوپر ذکر کی گئی دونوں اطاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت تیسری اطاعت ان اولو الامر کی ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولو الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، ہاں وہ علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر ہوں یا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلہ کرنے والے جج یا تمدنی اور معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار ہوں۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلہ میں جھگڑا پیدا ہو جائے اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیں گے، یعنی اسے قبول کر لیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرح رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے سرداران یہود یا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ تاہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہاں پر صریح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے، یعنی واضح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہوں، اور وہ نظام عدالت بھی طاغوت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا فرما بردار ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند یعنی آخری اتھارٹی مانتا ہو۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جن کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے تو اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی جب یہ لوگ اپنے اس کرتوت کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا، بلکہ ہمارا مقصد تو صلح تھا اور ملاپ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں جس پر ہم انہیں جزا دیں گے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزری فرمائیے اور واض و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے۔ مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں ہی توبہ و استغفار ضروری اور کافی ہے، لیکن جہاں ان کو کہا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتا، یہ اس لیے کہ چونکہ انہوں نے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اس لیے اس کے ازالے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی تاکید کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بامی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کبھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں،
بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ اس آیت میں انہی نافرمان قسم کے لوگوں کے رویہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کی بابت فرمایا ہے جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سخت حکموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے، اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔ اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ثابت قدمی کا باعث ہو، کیونکہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت یعنی نافرمانی سے کم ہوتا ہے، اور نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا اور بدی سے بدی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا راستہ کشادہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جتنی خوشی اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی، یعنی بس تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلہ کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ اپنا بچاؤ اختیار کرو سے مراد ہے کہ اسلحہ اور سامان جنگ اور دیگر ذرائع سے مقابلے کے لیے ہر وقت دشمن سے تیار رہنا ہے، اور یہ منافقین کا ذکر ہے جو کہ پس و پیش کرتے تھے، جہاد میں جانے سے گریز کرتے اور پیچھے رہ جاتے تھے، یعنی جنگ میں جب فتح و نصرت اور غلبہ اور غنیمت حاصل ہوتی تو پھر یہ لوگ اس طرح سے کہتے تھے، اور اس طرح کرتے کہ گویا آپ کے اور ان کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ تمہارے اہل دین میں سے نہیں بلکہ بالکل اجنبی ہیں، ایسا رویہ اختیار کرتے، یعنی مال غنیمت سے حصہ حاصل ہوتا جو کہ اہل دنیا کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کہتے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ مومن اور کافر دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے اور محض طلب دنیا یا ہوس ملک گیری کی خاطر نہیں، جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا
ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ ظالموں کی بستی سے مراد نزول کے اعتبار سے مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان، خاص طور پر بوڑھے، مرد، عورتیں اور بچے، جو کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان کمزور لوگوں کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے ہیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں۔ ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو۔ تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے چیلے نہیں ٹھہر سکتے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مکے میں موجود تھے اور تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قتال یعنی قتل و غارت سے روکے رکھا گیا۔ اور دو باتوں کی تاکید فرمائی اللہ رب العالمین نے، ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں اور عفو و درگزر سے کام لیں، دوسرا یہ کہ نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات و تعلیمات پر عمل کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جائے۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں اے اللہ، یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، ہاں تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اب یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت اکٹھی ہو گئی تو پھر انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی، اور جب اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پست ہمتی کا اظہار کیا۔ اس پر آیت میں مکی دور کی ان کی آرزو کو یاد دلا کر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب یہ مسلمان جہاد کا حکم سن کر خوفزدہ کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ یہ جہاد خود ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ دنیا فانی اور اس کا فائدہ عارضی ہے جس کے لیے تم کچھ مہلت طلب کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر و پائیدار ہے جس کے اطاعت الہی کے صلے میں تم سزاوار ہوگے، جس کے اللہ کی فرمانبرداری کے بدلے میں تمہیں ملے گی۔ دوسرے یہ کہ جہاد کرو یا نہ کرو، موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر جہاد سے جی چرانے کا کیا فائدہ؟ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلند و بالا فصیلوں والے قلعے ہیں۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ یہاں سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بھلائی یعنی خوشحالی، غلے کی پیداوار، مال اولاد کی فراوانی وغیرہ اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی یعنی قحط سالی، مال و دولت میں کمی وغیرہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے ہے، یعنی آپ کا دین اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، یعنی ہم اسے ڈیزرو کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیروکاروں سے بدشگونی پکڑتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ آپ کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی عقل اور فہم اور علم کی کمی کی وجہ سے اور جہالت اور ظلم کی زیادتی کی وجہ سے اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔
یعنی ساری بھلائیاں اللہ کے فضل و کرم سے ہیں، کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک انسان کی عبادت و طاعت اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں۔ اور صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی نہیں، یعنی آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامن رحمت میں نہیں ڈھانک لے گا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ آگے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہے، جیسا کہ کلو من عند اللہ سے واضح ہے، لیکن یہ برائی کسی گناہ کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہارے نفس سے ہے، یعنی تمہاری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم یہ فرمان ہے، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یعنی یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں، راتوں کو ان کے برعکس باتیں کرتے اور سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو اگنور کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ ان کی باتیں اور سازشیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، کیونکہ آپ کا وکیل اور کارساز اللہ ہے۔ یہاں پہ آگے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و تدبر کی تاکید کی جا رہی ہے، اور اس کی صداقت جانچنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا جیسا کہ کفار کا خیال ہے تو اس کے مضامین اور بیان کردہ واقعات میں بہت زیادہ کمی بیشی ہوتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کریں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ ہے جس کی اصلاح کی غرض سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت و شکست کی خبر ہے، جسے سن کر امن اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جس کے نتیجہ میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اور خوف کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہلاکت کی خبر ہے، جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں چاہے امن کی یا خوف کی، انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقہ کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ دراصل السلام علیکم تو درازی عمر کی دعا ہے، اور زیادہ اچھا جواب دینے کی احادیث میں روایات آتی ہیں کہ السلام علیکم کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا جائے۔
اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑ لو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ یہ حکم ان منافق مسلمانوں کا ہے جو برسر جنگ کافر قوم سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی وہ قوم جو جنگ کر رہی ہے اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور اسلامی حکومت کے خلاف جنگی کارروائیوں میں عملاً حصہ لیں۔ کنارہ کش رہیں یعنی نہ لڑیں، تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، یہ بھی تینوں مفہوم اس میں شامل ہیں۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنہ کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے۔ یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک و بت پرستی کرتے تاکہ وہ انہیں اپنا ہم مذہب سمجھیں اور یوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مقصد جو تھا یا نیت جو تھی وہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا مگر کسی وجہ سے وہ قتل ہو جائے۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ یہ قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے جو دو چیزیں ہیں، ایک بطور کفارہ و استغفار ہے یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، اور دوسری چیز بطور حقوق العباد ہے اور وہ یہ ہے دیت۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے وہ دیت ہے، اور دیت کی مقدار احادیث کی روح سے 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے، چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہوگی۔ اس آیت کے احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مقتول دارالاسلام کا باشندہ ہو تو اس کے قاتل کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اگر وہ دارالحرب یعنی اس علاقے سے یا ملک سے ہو کا باشندہ ہو جن سے جنگ ہو رہی ہو تو قاتل کو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، اس کا خون بہا کچھ نہیں ہے، اور اگر وہ کسی ایسے دارالکفر کا باشندہ ہو جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے تو قاتل کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ خون بہا بھی دینا ہوگا، لیکن خون بہا کی مقدار وہی ہوگی جتنی اس قوم کے کسی غیر مسلم فرد کو قتل کر دینے کی صورت میں، یعنی وہ قوم جس سے آپ کا معاہدہ ہو اور عذر معاہدہ دی جانی چاہیے۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ حکیم و دانا ہے۔
رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یہ قتل عمد کی سزا ہے، یعنی ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عادتاً قتل کیا جا رہا ہے، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ اور آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان فرمائی ہے اللہ نے، یعنی اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، نیز اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں دیکھیں خطاب فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ہم سب کلمہ گو لوگوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک بہت اہم واقعہ کی طرف، بہت اہم مسئلے کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا، بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی تمہیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہو گئیں، یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے پاس سے کہیں زیادہ بہتر غنیمتیں ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں، اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ پھر ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف ہماری توجہ اللہ تعالیٰ مبذول فرما رہے ہیں کہ اس میں دیکھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یعنی نابینا صحابی نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے محروم ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے، جبکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا بطور شوق یا جان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے بلکہ عذر شرعی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں، یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا۔
اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہجرت کے لیے نکلے پھر راستائی میں سے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اور اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام ان کے ابتدائی پیروکار کرتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت و بیزاری کے ساتھ وہاں مجبوراً قیام رکھتا ہو۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر نماز میں اختصار کر دو، جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اس میں حالت سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو تو اس میں یہ وجہ تھی کہ کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا، جنگ کا ماحول تھا، جنگ کے حالات تھے، اور کسی طرف کا بھی سفر خطرات سے خالی نہیں تھا۔ یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے، قصر کی ویسے ہی اجازت ہے۔ اور قصر کیا ہے کہ نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں، جن اوقات کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں ان میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، جنگی حالات جس طرح بھی اجازت دیں نماز پڑھی جائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیا رہے۔ یعنی آدھے لوگ جو ہیں وہ مورچہ زن رہیں، وہ محاذ پہ کھڑے رہیں، اور باقی آ کے نماز پڑھیں۔ جب وہ پہلے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو وہ واپس جا کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نماز پڑھتا تھا، اور ابھی بھی اس طرح کرنے کا حکم ہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ مراد یہی ہے کہ خوف کی نماز میں چونکہ تخفیف کی گئی ہے، اس لیے اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز کو اس طریقے سے مطابق پڑھنا چاہیے جو عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ یعنی اب اپنے دشمن کے تعاقب میں کمزوری مت دکھاؤ، کیونکہ ان کے خلاف بھرپور جدوجہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھو۔ یعنی زخم تو تمہیں بھی اور انہیں بھی پہنچے ہیں،
اور لیکن ان زخموں پر تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے، لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے، اس لیے اجر آخرت کے حصول کے لیے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو وہ کافر نہیں کر سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو رائے راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ یہاں پہ جو ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ حکم آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ معاملہ ایسا تھا کہ انصار کے قبیلے میں سے شخص نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی۔ جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان سب نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اس انصاری نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو لوگ پہنچے تھے جو اصل مجرم تھے، تو ان کی چکنی چپڑی باتوں سے آپ متاثر ہو گئے، قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان کے غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً صورتحال واضح ہو جاتی۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے، اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے متنبع فرما دیتے ہیں اور اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں، جیسا کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے۔ یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ یعنی جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف آپس میں باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی ان کی ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ یعنی جب اس گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی اللہ کے حضور اس بندے کی، خیانت کرنے والے کی یا برا فعل کرنے والے کی، تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اسے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کیا ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ یہاں گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس انصاری کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بندے کی صفائی پیش کر رہے تھے، اور جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے جو فی الواقع چور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا، میں ایک انسان ہی ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔
ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور اس طرح کہ وہ حق پر نہ ہو، اور اسی طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اسے لے یا چھوڑ دے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، اس حال میں کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ نجوہ یعنی سرگوشی سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے، اور صدقہ اور خیرات یعنی معروف میں جو ہر قسم کی نیکی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور نیکی کی بات کرنے کے لیے سرگوشی کی جائے یا عوام کے درمیان یا لوگوں کے درمیان ان کی اصلاح کرنے کے لیے آپس میں کوئی خیر کی بات کی جائے جو یقیناً خیر پر ہی مبنی ہو، اور چونکہ اخلاص نیت نہ ہوگا، یعنی اللہ کی رضا کے مقصد ہماری گفتگو کا اللہ کی رضا کا حصول نہیں ہوگا، تو بڑے سے بڑا عمل بھی نہ صرف ضائع ہو جائے گا بلکہ وبال بن جائے گا۔ اور حدیث میں اس طرح کے اعمال کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بات کی اشاعت بھی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح رشتہ داروں، دوستوں اور باہم ناراض لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، اور جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ شیطان کو یوں تو کوئی معبود نہیں بناتا نا، لیکن کہ اس کے آگے ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں، جو اس کے آگے ساری عبادت کی رسمیں ادا کر رہے ہیں اور اسے الوہیت کا درجہ دیں، لیکن معبود بنانے کی صورت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور جدھر جدھر وہ چلاتا ہے ادھر چلتا ہے، گویا کہ اس کا وہ غلام بن جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ بغیر کسی سوچ بچار کے، سمجھ بوجھ کے اطاعت اور اندھی پیروی کرنے کا نام بھی عبادت ہے، اور جو شخص اس طرح کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اس شخص کی عبادت بجا لاتا ہے جسے اللہ کو چھوڑ کر اس نے اپنا معبود بنایا ہو یا اس کی فرمانبرداری کرنا چاہتا ہو۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا۔ تو یعنی انسانوں کے اوقات میں، ان کی محنتوں اور کوششوں میں، ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں سے اپنا حصہ لے گا شیطان، اور کس طرح سے لے گا؟ وہ ایسا طریقہ اختیار کرے گا، ایسا فریب دے گا، ایسا اپنے جھانسے میں لے گا کہ ان کی ساری چیزوں کا ایک بڑا حصہ، ان ساری چیزیں یعنی مراد ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری قوتیں، قابلیتیں میں سے ایک بڑا حصہ ہم اس کی راہ میں صرف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ یعنی اہل عرب کے توہمات میں سے ایک بالکل بہت ہی بری رسم کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا قاعدہ یہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جان لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اسے کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ اور میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے سے مراد کیا ہے کہ اشیاء کی جو پیدائشی بناوٹ ہے اس میں رد و بدل، اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں، بلکہ
اس سے مراد وہ شیطانی فعل ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ مثلاً عمل قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت، مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں، اور انہیں تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ یعنی خامند کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے اور اسے دور رہنا اور اسے اگنور کرنا معمول بنا لے، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کمتر خوبصورت بیوی کو اگنور کرے، تو عورت اپنا کچھ حق مہر چھوڑ کر کچھ حق چھوڑ کر یعنی مہر سے یا نان و نفقہ سے یا باری سے خامد سے مصالحت کر لے، تو اس مصالحت میں خامد یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔
فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرما رہے ہیں، چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے، اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے، یعنی کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے، نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ ہمیں سچی بات کہنے سے روکے، بلکہ اللہ ان دونوں سے ہمارے مقابلے میں زیادہ قریب اور مقدم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ کفر کرنے کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے، دوسرے یہ کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے، یا اپنے رویے سے ثابت کر دے کہ وہ جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے فی الواقع اسے نہیں مانتا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی عزت کافروں کے ساتھ دوستیاں کرنے اور محبت کرنے سے نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنے ماننے والوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا؟ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غالب نہیں کرے گا، تو اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا، ایک یہ اس کا مفہوم ہے۔ دوسرا یہ کہ حجت و دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے گا اور وہ حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے بالکل ہی محو ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی اس طرح سے ہے کہ جب تک مسلمان اپنے دین کے پر عمل کرتے رہیں گے اور باطل کو ناپسند کرتے رہیں گے، باطل سے یعنی نفرت کرتے رہیں گے اور منکرات سے روکنے والے رہیں گے، یعنی تمام برائیوں سے روکنے والے رہیں گے، کافر ان پر غالب نہ آ سکیں گے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاوان ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یعنی نماز اسلام کا اہم ترین رکن اور اشرف ترین فرض ہے، اور اس میں بھی وہ کائلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، یعنی منافقین، کیونکہ ان کا دل ایمان، خوف خدا اور خلوص سے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ یعنی نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے
خلاف سری حجت دے دو، یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ نے ہمیں کافروں سے دوستی سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر ہم دوستی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنی نافرمانی کی اور اپنا حکم نہ ماننے کی سزا دے۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب، یعنی برائیوں سے بچا جائے اور صالح اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے، اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید، اللہ کے رب ہونے پر اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے۔ یعنی جو اس کا شکر کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، جو دل سے ایمان لائے گا وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزا سے نوازے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بہنوں، 5ویں پارے کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اسے مکمل کر لیا ہے اور دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہوں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دیجئے اور ہم سے درگزر فرمائیے، آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بہت ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ یا اللہ، ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، آپ کی کمزور بے بس بندیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے تمام بے روزگاروں کو بہترین رزق حلال عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے تمام فوت شدگان پر رحم فرما دیجئے، ان کی بہترین مغفرت فرما دیجئے، ان کی بہترین میزبانی فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیجئے اور اللہ ان سے راضی ہو جائیے۔ اور ہم جو ابھی سانس لے رہے ہیں، جو ابھی دنیا میں عمل کی مہلت پا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ سے ملاقات کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اور اے رب ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمارے چھوٹے بڑوں کو برائیوں سے، برے لوگوں سے، شیطان کے شر سے، دجال کے فتنے سے بچا لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔